अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। आगाज़ उस बाबरकत नाम से जो हमारे शहर के करीब है। नाज़रीन, आज ऑफ कोर्स पूरा वीकेंड हमने जो बड़ा ज़ाहिर बात है पूरा हफ्ता मेहनत करते हैं, फिर एक छुट्टी बीच में आती है और सब अपने घर में बहुत सारे काम ताम झाम जो है नबेट रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन आजकल वेडिंग्स भी बहुत चल रही हैं, एक्टिविटीज़ बहुत चल रही हैं, मुझे बहुत सारी एक्टिविटीज़ में जाना होता है, बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। सॉरी, समटाइम ये होता है कि कभी हम एग्जीबिशंस में जाते हैं, ख़वातीन वगैरह को देखते हैं काम कर रही हैं, तो मैंने एक चीज़ सीखी है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा मोटिवेशनल मैसेज शेयर कर रही हूँ, वैसे तो करती हूँ लेकिन ये भी उनमें से एक है कि बिलीव यानी कि यकीन आपको इतना हो कि आप जितनी बार भी गिरें आपको ये यकीन हो कि मैं फिर उठ जाऊँगा। हाय हाय। और आप यकीन करें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बार बार गिरते हैं और बार बार उठते हैं, लेकिन उनको यकीन होता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है और मैं वो अचीव कर जाऊँगा। बहुत सारे हेटल्स आ रहे हैं, बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, लेकिन उसको ये यकीन है, ये बिलीव और ये यकीन जो है ना उसको टूटने नहीं देता। जैसे फॉर एग्जांपल जंगल का बादशाह शेर क्यों है? ये सोचने की बात है कि हम शेर को जंगल का पति की तरह, ना उसकी हाइट जिराफे की तरह है, ना उसके अंदर जो है जैसे वो ना हिप्पोपोटामस की एक ताकत होती है, उसके अंदर किसी तरह की भी कोई पोस्चर लाइक कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जंगल का बादशाह है। ये सोचने की बात है। सोचा जाए तो अगर वो हाथी के करीब जाए, हाथी उसके ऊपर एक पाँव रख दे तो उसका तो कचूमर बन जाएगा। वो अपनी सूंड से उसको घुमा के दूर फेंक दे तो वो उठ नहीं सकेगा, इतनी पावर है हाथी में। आप ये देखें कि इंसान की ताकत उसके दिखावे में नहीं, उसके स्किल्स में, उसके यकीन में, उसके अंदर स्ट्रांगनेस में होती है। और उसको लगता है, उससे किसी से पूछा, उसने मतलब जानवरों की बेसिक में मतलब कि तू क्यों कहता है कि तू जंगल का बादशाह? तो उसने कहा कि भाई तुझे ऐसा कैसे लगता है, क्यों ऐसा कहता है कि मैं जंगल का बादशाह हूँ? जानवरों ने उससे पूछा, उसने कहा मुझे लगता है कि मैं जंगल का बादशाह हूँ, इसीलिए मैं जंगल का बादशाह हूँ। तो जिस दिन आपको ये बिलीव हो जाएगा, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। 100 लोग बोले तुम इस काबिल नहीं, अरे कहाँ फंस रहे हो, अरे क्या कर रहे हो, अरे क्यों कर रहे हो, लेकिन जिस इंसान को यकीन करें, जब आप यकीन के साथ दुआ भी करते हैं ना, तो मेरा रब, इसकी मैंने आपको एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या भी सुनाया था, याद है आपको? जब उन्होंने कहा कि किसी उनको एक ज़ाहिर बात है अल्लाह पाक की तरफ से एक अल्हाम होता है, तो वो जाके कह देते हैं कि भाई तुम्हारी तो कल मौत हो जाएगी। तो उन्होंने जाके दूसरे शख्स ने कह दिया भाई आपकी तो कल मौत है। उसने कहा कि चलो मरना है, लेकिन उसने बड़ी खुशी से उस वक्त को बड़ा दे के ज़कात खैरात दे के, तो अगले दिन तो उसकी इंतकाल भी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम आपकी बात तो डिनाई हो गई, ये तो हो नहीं सकता। फिर अल्लाह पाक के पास दोबारा गए, मुखातबत की। उन्होंने कहा कि जिस तरह जिस यकीन से उसने मेरी राह में दिया है, मैंने उसकी मौत तक पलट जाती है। आपका यकीन और बिलीव होना चाहिए। कभी कभी हम अपनी बीमारी के साथ, विल पावर के साथ लड़ रहे होते हैं। मैं सच कह रही हूँ, अगर आपको यकीन हो कि आप कर सकते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। जब दुनिया आपको हरा देगी तो आप हार जाएंगे, लेकिन अगर आप नहीं हारेंगे तो दुनिया आपको हरा नहीं सकती। इस यकीन के साथ मैं 100 बार टूटती हूँ, 100 बार उठती हूँ। मैं सच कह रही हूँ, बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी तकलीफें, लेकिन मुझे इतना यकीन होता है और मैं रब के साथ भी उसी तरह मुखातबत करती हूँ, क्योंकि उसने कहा कि तू मुझसे मांग। मैंने कहा आपने कहा था तो मुझे आपने देना है, तो वो मेरी उस लाड और प्यार से। अब आपने कभी नोट किया है कि हम किसी को कुछ चीज़ देते हैं, एक और चीज़ भी है, नाशुक्री कभी ना कीजिएगा ज़िंदगी में। जब हम किसी को कुछ चीज़ देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब वो हैपनिंग से लेता है, ये एक सिंपल सी, वो खुशी से लेता है ना। ये जब आपको इनामात मिल रहे हैं, चीज़ें मिल रही हैं, अब आपका बिहेव क्या है? अब आप गुरूर में आ गए। गुरूर में तो अच्छों की अकड़ निकल जाती है। दरख्त को देखा है, अल्लाह ने उसको इतना नवाजा, आम भर गए, सेब भर गए, झुकाओ नीचे, डाउन टू अर्थ। अब आप देखें, अल्लाह पाक उस शख्स को बहुत नवाजता है जो शुक्रगुजार होता है। और शुक्र करने का भी एक होता है, यार अल्लाह तेरा शुक्र है, बहुत मोहब्बत से, आज से, सजदे से। बिल्कुल इसी तरह जब आपको कोई गिफ्ट कर रहा होता है, कोई चीज़ दे रहा होता है,
लेन देन में, तो आपके अंदर एक खूबसूरती होनी चाहिए। फिर उसका दिल करेगा बार बार इसको कुछ ना कुछ दूं। अब आप लेके अरे यार रख दे यार, ये आप ले लो, रख लो यहाँ पर, बस ठीक है, अच्छा है, क्या जरूरत थी देने की, ये इस किस्म के अल्फाज उसको तोड़ देते हैं। तो जिंदगी में ये याद रखिएगा कि जब आपको कोई, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह पाक कहता है मैंने इसको दिया, इसके अंदर कोई वो ही नहीं है, इसके अंदर तो आजिज़ी आने की वजह, इसमें तो अकड़ जो दिखावा आ गया, अरे देखो मेरे पास ये दिया किसने, मेरे रब ने। एफर्ट आपके, तो अपने अंदर घमंड, गुरूर, तकब्बुर, पता है ये सारी चीज़ें आपको आपकी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जब आप अपने अंदर ये गुरूर और तकब्बुर, एग्रेसिव, दूसरों से उलझना ना, आपकी अपनी नींद भी खराब, आपकी अपनी हेल्थ भी खराब। जिस पॉइंट पे मैं आ रही हूँ ना, तो ये हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है। आपकी बॉडी, आपके जिस्म, आपकी आंखें, आपकी ज़बान। आप समझते हैं आपके दो अल्फाज से दूसरे को तकलीफ हो रही है ना, तो समझ लें आपने उसको डबल तकलीफ में अपने आप को मुब्तला कर दिया। कोशिश करें, आप अपनी रिलैक्स नींद चाहते हैं, आप अपनी मेंटली हेल्थ चाहते हैं, जिंदगी में याद रखना, मैंने उस शख्स को भी देखा है, नाम मैं भूल गई हूँ, जिसका पूरा बॉडी काम नहीं करता, उसने अपनी माइंड से अपनी दुनिया को फतह कर लिया। ऐसे लोग हैं दुनिया में। तो माइंड सेट जो होता है ना, वो बड़ा जो है ना, वो बड़ा स्ट्रांग होता है, और आप माइंड से लोगों को कहते हैं अपना गर्विदा कर सकते हैं। और माइंड जो है वो इंसान को, चाहे आप पूरे पैरालाइज हो, लेकिन आपके अंदर इतनी दिमागी पावर होती है कि आप लोगों को कन्विंस कर लेते हैं। समझ आई मेरी बात? तो एक ऐसी शख्सियत मुझे बहुत अच्छी, क्योंकि मेरी फेवरेट है, मुझे इस तरह की शख्सियत जो हमें मोटिवेट करे। अच्छा, मुझे बड़ा शौक है, मैं कहती हूँ यार मेरे में से कुछ गलतियाँ निकले, मुझे कोई बताए मैं कहाँ गलत हूँ। मैं अक्सर हमें कोई पॉइंटेड करता है ना, हमें बहुत बुरा लगता है, यार इसने हमारे से गलती कैसे निकाल दी। बाखुदा आपका वो सबसे बेहतरीन दोस्त है जिसको आप दुश्मन समझ रहे हैं, बेहतरीन दोस्त है वो आपका, क्योंकि वो आपकी गलतियां निकाल रहा है। अब आपकी अक्लमंदी है कि आप उस गलतियों से सीखेगा। जैसे यार अच्छा आप ऐसे बोलती हैं, आप ऐसा कर लें। कुछ लोग आपको, यार इसको बोलना नहीं आता, अरे इसको कहना नहीं आता, इसको चलना नहीं आता, तो समझ लें आप उसको इस पॉइंट पे नहीं लें कि यार ये तो मेरा दुश्मन है। नहीं, आप सोचिए वो आपका सबसे बेहतरीन दोस्त है, और आपका दोस्त आपसे मोहब्बत करता है, वो आपको नेगेटिव नज़र से देखता ही नहीं। कैसा? तो याद रखिएगा, जो लोग आपको गाइड करते हैं नेगेटिव पॉइंट से, उसको फॉलो करें दूसरे हिसाब से। मैंने कहा बात वहीं आगे माइंड सेट की जाती है, तो आपके ऊपर है सारे पे कि आप उसकी बात को कैसे लेते हैं, हैंडल करना सीखें। अबे जिन लोगों ने हैंडल किया ना, कहते हैं ना कलम की ताकत जैसे कहते हैं ना, तो कलम भी जब चलता है, जब ये चलता है, इसको सही चलाएंगे तो अचीव टू एवरीवन, आप दिलों पे हुकूमत करेंगे, इंसानों पे तो चंगेज खान ने भी हुकूमत की थी। अरे वाह, क्या याद आ गया मुझे, अर्तुगरुल गाजी याद आ गया। तो ऐसी हुकूमत करें जिससे लोगों को दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। मेरा रब आपके लिए आसानियां पैदा, दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचें, आपके अपनी हेल्थ अच्छी होगी। हर तरह से जितना आप दूसरों को अच्छा देखने की नज़र से देखेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। आप अपने आप को सारी यार उसने ये कह दिया, सोच के पागल हो गए, अल्लाह रहम करे, नींद भी गई, घर का हर सुकून बर्बाद हो गया। डोंट टेक अ टेंशन, टेक अ रिलैक्स, और माइंड को कंट्रोल में रखे। जिसने अपने दिमाग को कंट्रोल कर दिया, उसने पूरी दुनिया को कंट्रोल कर दिया। याद रखिएगा, दुनिया आपकी ये नहीं कि पूरी वर्ल्ड की, आपकी दुनिया आपसे कनेक्ट, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी बीवी, सारा गुस्सा जाके उस बेचारी बीवी पर उतार देना, इट्स नॉट फेयर। अच्छा जी, हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। माइंडसेट क्या है आज मैं सीखूंगी और आपने मेरे साथ सीखना। मेरे बड़े प्यारे गेस्ट यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, और मेरे गेस्ट आज बताएंगे कि हमें अपनी लाइफ, और यकीन करें मेरा दिल करता है ये हर स्कूल में एक चैप्टर होना चाहिए। ग्रूमिंग, ब्यूटिशियन में होता है ना, ग्रूमिंग की क्लास ले लीजिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपने अपने क्लाइंट से कैसे हैंडल करना है। मैं शहजाद भाई, आप कसम खुदा की मेरे बोलने की सारे काम खराब कर देते, इधर देखो उधर देखो उधर देखो, मेरा सोना इधर ही रहने दे मुझे। तो बात ये होती है कि हम लोग जो है ना, ग्रूमिंग, मेरा एक बड़ा प्यारा भाई है ये शहजाद भाई, मेरे कान में मुझे इस कैमरे को देखो उसको, तो सारी गल्ला तुसी खराब कर देंदे हो यार, मैं की करा मैं सदके ते वारी, मेरा बड़ा प्यारा भाई। अच्छा जी, बात ये हो रही है कि हम लोग जब फॉर एग्जांपल बात कर रहे होते हैं किसी से कि भाई, अब मैं बात भूल गई, अब गजनी हूँ मैं भी भूल गई। लेट्स सी, हम लोग चलते हैं अपने प्रोग्राम। हाँ, स्कूल की बात आ गई, 10 सेकंड में आती है। बात ये है कि जब भी हम बच्चों ब्यूटिशियन की ग्रूमिंग की बात करते हैं ना, तो ग्रूमिंग क्लास होती है, जैसे इनिशियली मैं चाहती हूँ हमारे स्कूल में होनी चाहिए। हम कहते हैं तरबियत घर से मिलती है, मैं कहती हूँ हम स्कूल से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और एक क्लास होनी चाहिए जिसमें बच्चों को शेयरिंग, केयरिंग,
دوسروں کی. اپنی تو ہم لوگ نے بجو ڈاکٹر بننا ہے, بیٹا اپنے کھانا کسی کو نہیں دینا, یہ سوری ٹو سے معذرت کے ساتھ, بیٹا یہ تمہاری پینسل کسی کو نہیں دینی, یہ ربڑ کسی کو نہیں دینی ہے, ایسا نہیں کرنا, ویسا نہیں کرنا, یعنی کہ دوسروں سے سیکیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نو وے بیٹا, یہ آپ کے اگر کوئی آپ کے ساتھ کھائے اس کو دینا, یا آپ اپنے بچوں کی تربیت. تو میں کہتی ہوں تربیت کی کلاس, گرومنگ کی کلاس اسکول میں بھی ہونی چاہیے بچوں کو شروع سے. اور جب ایک بیل جس درخت ٹہنی پہ چڑھ جائے نا اسٹرانگ پہ, اس کو جب آپ دوبارہ اتاریں گے نا وہ بیل یا تو ٹوٹ جائے گی, آپ سے نہیں ہوگی. تو شروع میں انیشیلی 4 سال سے میرے خیال میں بچہ اسکول ہی سیکھا 4 اور پھر 10 سال تک بچہ اتنا مینٹلی پازیٹیو ہو جائے گا, آپ کی سوچ ہے وہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہوگا. یہ میری سوچ ہے, وٹ ایور, پتہ نہیں اس میں کتنی میرے خیال میں لوگ اس کو پازیٹیو لیں گے. لیٹس سی, ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب. اور یہ تو میں نے آپ سے ہمیشہ آپ سے میسج شیئر کرتی ہوں, میرے ساتھ میرے بڑے پیارے سے گیسٹ ہیں اور آج مجھے بھی سیکھنے کو موقع ملے گا. مائنڈ سیٹ مینٹور ڈاکٹر کاشف حیات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں کاشف صاحب؟ اللہ کا شکر, تھینک یو ویری مچ. آپ نے ایک بات جو کی وہ اس میں ہر بات میں بڑی حکمت تھی. بڑے غور سے یہ سن رہا تھا. اتنا اچھا آپ نے اتنا زبردست انٹروڈکشن دیا, لوگوں کو جو تربیت دی. بیسکلی دس از آل اباؤٹ, ہر چیز یہی ہے, اسی کے گرد ہے سب کچھ. اور جیسے انہوں نے میری آف کورس تعریف کی اور تھینک یو سو مچ. لیکن میں ایک بات بتاؤں, یہ جو اس وقت میرے ساتھ شخصیت یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ماشاء اللہ, دبئی میں ایز اے ٹیچر ہیں, مائنڈ سیٹ مینٹور ہیں ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ انہوں نے 40 کنٹری کا وزٹ کیا ہے. بہت نالجبل ہے, بہت ہی زیادہ کہ میرے پاس شاید الفاظ کم ہو جائے. میں ان کے بارے میں اگر یوں بتانے لگوں, ان کی ایفرٹ کی ماشاءاللہ ماڈل بھی رہ چکے ہیں اور ابھی پھر پاکستان کا ان کا ٹور اکثر یہاں پر لگتا رہتا ہے اور یہاں پر یہ ان کے وزٹس ہوتے ہیں. تو میں یہ کہوں گی کہ آج میں نے کم وقت میں سمندر کو کوزے میں, دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کروں گی. تو کاشف صاحب, میں ذرا سا ہلکا پھلکا انداز اختیار کرتی ہوں, اس کے لیے بہت معذرت. ہنسی مذاق بھی کر لیتی ہوں نا, ہنسی مذاق بہت یہ چہرے کے لیے بہت ضروری ہے, صحت کے لیے بہت ضروری ہے, بہت ہی ضروری ہے بالکل. اور ہنسی مذاق اور اندر کا جو بچپنا ہے وہ قائم رہنا چاہیے. آپ پتہ ہے زندگی میں نے ایک چیز دیکھی کہ انسان کے اندر ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے, ایک بچپن بھی ہوتا ہے, ایک شیطان بھی ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہے کہ بالکل صحیح ہے. جس چیز کو آپ گرو کریں گے وہ چیز زیادہ گرو ہو جائے گی. اگر آپ کا فوکس شیطانیت پہ ہوگا تو آپ کا شیطان گرو ہوتا رہے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر آپ کا فوکس بچپن پہ رہے گا تو آپ کی بچپن والی پیورٹی آپ کے اندر قائم رہے گی. بالکل, تو یہ ہمارے اختیار میں ہی ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہر چیز آپ کی سوچ سے بنتی ہے. بالکل ایسے ہی, ایسے آپ جیسے کریٹ کریں گے ویسے ہی بنے گا. جی ہاں, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اب بتائیں ذرا, میں ڈیفینیشن چاہوں گی کہ بھئی اس کا تعارف کیسا ہوگا کہ مائنڈ سیٹ بیسکلی ہے کیا, یہ کیسا. اچھا مجھے اس کا بھی ایک میں حیران ہوں کہ ایک شخص کو پھانسی دی گئی, انہوں نے بولا کہ اس کو پھانسی, تو انہوں نے نا ایک میڈیکل انہوں نے بولا کہ اس کو تو ویسے ہی مرنا ہے پھانسی سے, تو ہمیں اس کے اوپر کوئی ایکسپیریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کو نا ہم نا سانپ سے ڈسوا کے کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کچھ آپس میں ڈسکس ہوئی ہوگی, اس کو انہوں نے بند کیا اور پٹی شٹی لگا کے اور مجھے کرسی پہ بٹھا دیا اور اس کو ایک سوئی پن جو ہے نا وہ چبھو دی. اب وہ اسی خوف میں وہ مر گیا. ابھی اس کو سانپ نہیں کاٹا تھا. تو اس کے بعد اس کا باڈی وہ کیا, تو اس نے ایسا انزائم جو بھی اپنا مادہ چھوڑا جس سے وہ زہر چھوڑنے والے ہوتے ہیں نا, وہ جراثیم سے وہ اسی سے مر گیا. انسان کا پھر وہی بات ہے کہ ہم جب جیسے ہی اس نے سوچا کہ مجھے سانپ نے کاٹ دیا, اس کی ڈیتھ ہو گئی. بالکل, یہ آپ نے بہت ہی زبردست ایگزامپل دیا, کیونکہ یہ دس از آل اباؤٹ دا بلیف سسٹم. جب آپ کسی چیز پہ بلیف کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ بلیف ہی آپ کے لیے سب کچھ ہے. اس کے ذریعے ہی آپ کے جسم کے اندر جو آپ کا ایک سیل ہے وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے, جو بلیف کرتے ہیں, جو انسٹرکشنز آپ کو ملتی ہیں سینٹرل نروس سسٹم کے ذریعے. جو آپ نے سانپ والی ایگزامپل دی, بیسکلی انسان کے اندر نا 2 قسم کے فیئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک فیئر جو ہوتا ہے یعنی ایک جو خوف ہوتا ہے وہ ریئل خوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک خوف جو ہوتا ہے وہ سائیکالوجیکل خوف ہوتا ہے. اوکے. جو ریئل خوف ہے وہ بڑی نعمت ہے اللہ کی. اگر وہ آپ میں نہ ہو تو آپ تو 20 مالہ سے کود جائیں نیچے, یا آپ کے سامنے سے بس چلتی ہوئی ہے, ٹرک گاڑی چلتی ہے تو آپ ہٹیں ہی نہیں, آپ بولے مجھے تو خوف ہی نہیں ہے. تو یہ بے وقوف ہو جائے گا انسان, پاگل ہو جائے گا اگر وہ خوف نہیں ہے تو وہ خوف ہونا ضروری ہے. اصل پرابلم یہاں آتا ہے جب لوگ سائیکالوجیکل خوف کی طرف جاتے ہیں. وہ سائیکالوجیکل خوف کیا ہے, وہ جو ہم اپنے اوپر طاری کرتے ہیں جو ان ریئل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے بہت پیارا ایگزامپل دیا, سانپ نے نہیں ڈسا تھا, سوئی نے ڈسا تھا, لیکن اس میں موت کا اتنا خوف تھا کہ اس سوئی نے اس کو مار دیا. بالکل ایسے. اس کی میں ایک بڑی اچھی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جی.
آپ اپنے ذہن پہ کس طرح سے خوف کو طاری کرتے ہیں جو کہ انریل ہوتا ہے. ایک انسان اچھا خاصا نارمل ہے, اس کے راستے میں قبرستان آتا ہے, وہ گزر رہا ہے, ایک گیٹ سے انٹر ہوتا ہے, دوسرے گیٹ سے باہر نکلنا ہے, چلنا شروع کرتا ہے, جب انٹر ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے, پھر اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال آتا ہے, یار پیچھے کوئی میرے چل رہا ہے. اب پیچھے کوئی نہیں چل رہا تھا, لیکن صرف ایک چھوٹی سی جو تھاٹ اس کی کریٹ ہوئی, پھر اس کو ایسا لگنا شروع ہوا کہ نہ کہ کوئی چل رہا ہے بلکہ مجھے لوگ سائڈوں سے دیکھ بھی رہے ہیں. خود سوچے رات کو 2 بجے ایسے ہی ہوگا نا, رائٹ. تو یہ جو خوف کریٹ ہو رہا ہے اس کی کوئی ریالٹی اچھا ہوگا کچھ. اگر وہ جانا چاہے, اگر اس کے ساتھ ایک اور بات یہ بھی ہے, ہمیں اپنے سے زیادہ دوسرے پہ بلیو ہوتا ہے. اگر میرے ساتھ 3 لوگ چل رہے ہوں گے نا, کچھ بھی نہیں فیل ہوگا. ہاں, اس وقت فیل نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان اپنا ہی کمزور ہے, خوف اپنے اندر طاری کر لیا. کاشف صاحب نے اتنی زبردست بات کہی ہے, ایک تو مثال بھی قبرستان کی دی ہے. اصل میں جو ہم نے تھوڑا وہ کہتے ہیں نا لوگوں نے بتائی بھی, اچھا دیکھی کسی نے بھی نہیں ہوں گی, سب بتائی بھی باتیں, ایسا ہوا تھا, ہمیں ایسی آواز آئی تھی, ایسا ہوا تھا, وہ ذہن میں وہی چیزیں چل رہی ہیں. سرکٹا کی اسٹوریز آپ نے سنی ہوں گی, سرکٹا نکل آیا قبرستان سے, کبھی کسی نے دیکھا؟ بچپن میں بابا آ جائیں گے, ایسے بچے کو ڈراتے رہتے نا, تو اللہ بابا آ جائیں گے, اللہ بابا چپ چپ چپ, وہ بچہ ایسے ہی ڈر جاتا ہے. ایسے ہی کہ نہیں؟ بالکل ایسے ہی. یہ سارے ہمارے سیٹ بلیفس ہوتے ہیں, کلچرلی آ رہے ہوتے ہیں, بلیفس کے ذریعے آ رہے ہوتے ہیں, جو ہم نے بچپن میں ہارر موویز دیکھی ہوتی ہیں اس کے ذریعے آ رہے ہوتے ہیں. اس سے ہمارا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. آپ دیکھیں ہم لوگوں نے ہارر موویز ہمارے لیے اتنی خطرناک ہیں اور ہم بچوں کو اتنا دکھاتے ہیں کیونکہ اٹ افیکٹس یور مائنڈ سو مچ, کیونکہ وہ آپ کو ہمیشہ دیکھیں جب بھی آپ سوچتے ہیں نا کوئی چیز, اس کی پکچرز بنتی ہیں آپ کے مائنڈ میں, اور اگر آپ اسٹریٹ اوے پکچرز دیکھ رہے ہیں مووی کی فارم میں تو وہ آپ کے دماغ پہ امپرنٹ ہو جاتی ہیں فار لائف ٹائم. بالکل ایسے. آپ غور کیجئے گا کہ سر میں اکیلے میں مووی نہیں دیکھ پاتی, میں سچ کہہ رہی ہوں. میں اگر اکیلے میں گھر میں ہوں نا تو رات کا ٹائم ہو, میں ایسے وہ جیسے چینج کرتے ہیں نا ہم لوگ چینل, یا وہ سے یوٹیوب پہ دیکھ رہے تھے کون سی پکچر دیکھیں, تو وہ جیسے ہی ایسا کچھ آتا ہے نا میں باخودہ اس کو اسکپ کر جاتی ہوں, میں نہیں دیکھ پاتی. خوف آتا ہے کہ یار اکیلی ہوں, واش روم جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. یہ ایک اندر سے واقعی میں ایک ہوتا ہے, فیلنگ آتی ہے, ہاں یہ مجھے ڈر لگنے لگ گیا. یہ پتہ ہے ہم کیوں بات کہہ رہے ہیں, یہ ہم لوگ جو بچپن میں بچوں کو یہ ہارر موویز دکھاتے ہیں اس کا کوئی بھی وجود نہیں ہے, یوں کہوں گی میرے خیال میں کچھ بھی. جی ہاں, یہ سائیکولوجیکل فیئرز ہیں, جیسے میں نے آپ سے کہا یہ انریل ہیں, اس کو آپ بالکل انریل ہی سمجھیں. صرف اپنا پرسپیکٹیو جو ہے دیکھنے کا وہ چینج کریں. جیسے آپ نے کہا کہ میں وہ نہیں دیکھتی, اگر آپ دیکھ بھی لیں, فار ایگزامپل آپ نے دیکھ بھی لیا, تو آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں جیسے مووی ہے کہ اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ اسٹیج پہ کیا ہو رہا ہوگا, ڈائریکٹر کیا کہہ رہا ہوگا اس کو, اس نے کیسے کیا. تو اب آپ خوف کی نظر سے نہیں دیکھیں گے, آپ اس کو بے شک انجوائے کر لیں, لیکن جب آپ اس میں انوالو ہوتے ہیں ایموشنلی تو وہ خوف آپ کے سب کانشیس میں بیٹھ جاتا ہے, اور جو چیز آپ کے سب کانشیس میں امپرنٹ ہو جائے, ایک دفعہ بیٹھ جائے, وہ آپ کے ساتھ لائف ٹائم چلنا شروع ہو جائے. سر اجازت ہے, کال ہمارے ساتھ. شور. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیا حال چال ہے جناب, ٹھیک ہے؟ کامران کیسے ہیں آپ, ٹھیک؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آج مجھے بڑی خوشی ہے, آپ نے ایک مینٹر کو بلایا ہمارے آپ کے پروگرام میں, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. میں جب ایسوسیٹ ڈگری ان ایجوکیشن کر رہا تھا, یعنی ٹیچنگ کا ایک کورس ہے یہ, تو اس میں ہمیں سکھایا گیا تھا کہ ہم ایک مینٹی ہیں یعنی سیکھنے والے, اور ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ایک مینٹر ہے یعنی سکھانے والا. تو انسان اپنے معاشرے سے ہی بہت کچھ سیکھتا ہے. میں سر سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا اگر اجازت ہو. سر میری بات سن رہے ہیں؟ جی جی بات کیجئے ان سے, کاشف صاحب سے بات کیجئے. السلام علیکم کاشف بھائی. وعلیکم السلام جی, کامران صاحب کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر, الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج ایک ٹیلنٹڈ بندہ جو ہے نا وہ اس شو میں بیٹھا ہوا, کہتے ہیں نا کہ خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو. تو یہی سمجھ لیں کہ ٹیلنٹڈ تو نہیں ہے, میں خود ایک طالب علم ہوں. اور میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ جو مائنڈ ہے, کیا اس کا تعلق سنکرونیسٹی سے بھی ہوتا ہے, یعنی ہم زمانیت؟ سوری, آپ نے کہا سنکرونیسٹی سے ہوتا ہے؟ جی, سنکرونیسٹی مطلب ہم زمانیت. لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے نا, آپ نے سنا ہوگا کہ کوا بولے تو مہمان آتے ہیں, اور کوا بولے تو ٹھک سے مہمان آ جاتے ہیں. دیکھیں, اور کئی بار کوا بولتا رہے تو مہمان نہیں آتے. چلے ٹھیک ہے, آپ نے سوال کر لیا, اب اس کا ڈیٹیل میں آنسر ہم دیں گے. اور کوئی بات؟ سوال ہو رہا ہے میرا, اور ایک سوال. اوکے, سیکنڈ کوسچن کریں میرا بھائی, شاباش. ہیلو جی بات کیجئے کامران بھائی, دوسرا کوسچن کیا ہے؟ اچھا ایک سوال اور ہے میرا, وہ یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ نیگیٹیوٹی اور مطلب
کہ یقین کا ہونا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ اکثر چیز ہوتے ہیں کہ جس چیز کو میں زیادہ سوچوں وہ چیز ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. ہاں اب یہ واللہ علم اس میں کیا حقیقت ہے. دین ون تھنگ آئی وانٹ ٹو سے دیٹ مجھے کچھ دن پہلے سے ہی علم ہو جاتا ہے کہ آس پڑوس میں کوئی فوقی ہونے والی ہے, اور جب اس کو میں روز زیادہ یقین سے سوچوں تو وہ واقعی وہ بات ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل کوئی ایک بات بتائیں کامران بھائی, ہمیں اندازہ ہوگا نا کہ کون سی بات کس ٹائپ کی, ہم اس کو پھر جج کریں گے. آپ کس ٹائپ کی بات سوچتے ہیں اور کیا ہو جاتا ہے وہ بتائیے. میں اس ٹائپ اصل میں یہ ایسا ہے کہ کئی بار جب میں اپنے قبرستان کی انہوں نے بات کی تو قبرستان سے گزرا نا, تو جب بھی وہ دروازہ جو ہمارے گاؤں کی طرف والا دروازہ ہے وہ کھلا ہو نا اندر کی طرف, تو مجھے شک پڑ جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی فوتگی ہونے والی جو ہوگی ہمارے گاؤں میں. اس کا دوسرا دروازہ ہے وہ ہے باہر کی طرف کے لوگوں کا نا, تو جب وہ کھلا ہو تو مجھے شک ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ اب جو فوتگی ہوگی نا وہ کہیں دور دراز کی ہوگی, لیکن دفنائے گا یہیں آگے وہ بندہ نا, مطلب دفن وہ یہیں ہوگا آگے. آپ یقین کریں کہ 2 دن نہیں گزرتے فوتگی کا اعلان ہو جاتا ہے. اوکے. پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے جو قاری صاحب ہیں وہ مطلب جب نماز میں کہتے ہیں کہ ایک صورت ہے کہ وَقَالُوا إِنَّا لِلَّهِ, میں نے کہا لے مولوی سر لے بیٹھا کسی کا, اور یقین کریں کہ وہ شام نہیں گزرتی صبح کا دن چڑھتا ہے اعلان ہو جاتا ہے, رات کو ہی اعلان ہو جاتا ہے. یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ اب اس میں یہ ہم زمانیت آ جاتی ہے. سنکرونیسٹی, سنکرونیسٹی کہتے ہیں کہ وہ مطلب اگر گزرے ہوئے وقت کا کوئی لمحہ آنے والے وقت یا لمحے سے ملتا جلتا ہو تو پچھلے ٹائم میں جو بات ہوئی تھی وہی بات آنے والے ٹائم میں بھی ہوتی ہے. چلیں جی ٹھیک ہے. میں اس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مائنڈ سیٹ کا اس سے بھی کوئی تعلق ہے؟ سائیکولوجسٹ ٹو. بڑی خوشی ہوئی مجھے سب. اچھا سوچا کریں نا کامران بھائی تسی تھی کدھا مرنا ہو نہیں مرنا. چلیں جی بہت شکریہ میرے پیارے بھائی, بہت شکریہ. اچھا یہ جو انہوں نے کہا نا یہ تو ایک چھوٹی سی ایسی ہوتی ہے, سم ٹائم ہم فیل کرتے ہیں یار کاش ابھی کوئی بریانی کھلا دیتا نا تو قدرتی آ جاتی ہے, اور اکثر لوگ غلط یہ بات بولتے ہیں یار کچھ اور ہی مانگ لیتے. بھائی آپ نے جو سوچا وہ آپ بلیو کے ساتھ شاید وہ اللہ پاک نے ایک دم قبول کر لیا, قبولیت کی گھڑی بھی کہتے ہیں. لیکن اب کامران صاحب کا آنسر دیجیے. دیکھیے کامران صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات کی, اور میں چاہوں گا اس کو اگر آپ مجھے ٹائم دیں میں ڈیٹیل سے شور آپ بات کیجیے. سنکرونیسٹیز کی انہوں نے بات کی, جیسا بھی آپ نے کہا نا کہ بریانی کا آپ نے سوچا اور بریانی مل گئی. میری مثال سے چھوڑ کے چھوڑیں, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ہماری زندگی میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ جو کوئنسیڈنس ہم جس کو سمجھتے ہیں نا, اگر ایک دفعہ ہو جائے کوئی چیز تو ہم کہتے ہیں یار یہ ایکسیڈنٹلی ہو گیا. جب ایک دفعہ سے زیادہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اور اٹ واز جسٹ اے کوئنسیڈنس ہو گیا. ہمارے ساتھ اکثر ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں یار میں تمہیں یاد کر رہا تھا تم نے کال کر لیا. کتنی دفعہ ہوتا ہے, اچھا میں نے اس کی خواہش کی تھی اور یہ ہو گیا. یہ ایک دفعہ سے زیادہ چیزیں کوئنسیڈنس نہیں ہوتی, پھر یہ ہماری بیسکلی جو ہوتی ہیں اٹس اے لا, اٹس اے لا. یہ لا ہے, اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, اور یہ ایگزسٹ کرتا ہے, اٹس اے یونیورسل لا. اس کو کہتے ہیں لا آف اٹریکشن. اس لا آف اٹریکشن کے اندر کامران صاحب کو ایک تو سنکرونیسٹیز کی جو ہم نے بات کی وہ یہ سنکرونیسٹیز ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ سوچا اور وہ چیز ہو گئی. وی کال اٹ سنکرونیسٹی. بیسکلی دیز آر سائنز ملنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کو, چیزیں ہونے لگتی ہیں, تو وہ پتہ چلتا ہے کہ جی ہو گیا. کامران صاحب نے جو بات بولی کہ انہوں نے اندازہ بھی کہتے ہیں, اندازہ نہیں کہتے, نہیں اندازہ الگ چیز ہے. اس کو لوگ کہتے ہیں یار میں نے آپ کے بارے میں سوچا تھا اور یہ ہو گیا. اٹس ناٹ اے ججمنٹ ایز ویل, دس از لا آف اٹریکشن. یو اٹریکٹڈ ود یور تھاٹس. جب آپ کوئی چیز تھاٹ کرتے ہیں, آپ جس لیول پہ وائبریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ چیز, وہ میسیجز وہاں جاتے ہیں. ہماری جو تھاٹ ویوز ہیں وہ کاسمک ویوز ہیں, دے آر سو اسٹرانگ. اس دنیا میں کوئی اتنی اسٹرانگ ویوز نہیں ہے کہ اگر آپ کو ڈیپ اوشن میں بھی آپ ہوں تو آپ کی تھاٹ ویو جو ہے آپ کی ماں کو محسوس ہو جائیں گی چاہے وہ چاند پہ بیٹھی ہوں. ٹھیک ہے, such a connection. So we are so strong جو ہم نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں ابھی تک. ابھی تک تو ہم انسان کی صرف جب بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ہڈیوں کا اور گوشت کا جو ہے وہ کمبینیشن ہے. نو, وی آر وے مور بگر. ایسے اشرف المخلوق ہم نہیں ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کامران صاحب کی اس بات کے اوپر جو انہوں نے بتایا کہ جب وہ جیسی وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دروازہ کھلا ہے قبرستان کا یا دوسرا یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو چیز جہاں پر آپ کا فوکس ہوتا ہے, جس چیز کی طرف آپ سوچتے ہیں زیادہ, آپ کے ساتھ چیزیں ہونے لگتی ہیں. یہ سنکرونیسٹیز میں ہو گیا. ان کی انٹیوشن بہت اسٹرانگ ہے. یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہائر فیکلٹیز دی ہیں جو جانوروں میں نہیں دیں. اس میں سے ایک فیکلٹی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں
انٹیوشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ میری گٹ فیلنگ کہہ رہی ہے یہ ہونے والا ہے. وہ گٹ فیلنگ کیا چیز ہے؟ دیٹ از یور انٹیوشن. اگر آپ اپنی انٹیوشن کو بڑھاتے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو خود ایسا ہونے لگے گا جو کامران صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کو پتہ چلے گا کہ یہ میں اس کو زیادہ سوچ رہا ہوں تو یہ چیز ہونے والی ہے اور وہ ہو جائے گی, کیونکہ آپ کو پہلے چیزیں پتہ چلنے لگیں گی. اور یہ صلاحیت اللہ نے انسان میں دی ہوئی ہے, لیکن ہم نے اس پہ کبھی فوکس نہیں کیا, نہ ہمیں اس کو پڑھایا جاتا ہے اسکول میں, کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ ہماری انٹیوشن گرو کرے. ہم کو تو بہت لو لیول پہ ہی رکھا جاتا ہے نا, 5 سینسز سے آگے تو ہم جا ہی نہیں سکتے. جو جانوروں کی 5 سینسز ہیں, حواس خمسہ جن کو ہم کہتے ہیں, ہمیں بھی انہی پہ رکھا جاتا ہے. ہم کو اس سے انسان کے لیول پہ آنے نہیں دیا جاتا. اگر ہم انسان کے لیول پہ جائیں گے تو وی ہیو مچ مور اسٹرانگر فیکلٹی, جس میں سے ایک انٹیوشن ایک ہے. تو یہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ محض اتفاق نہیں ہے, دس از بیکاز آف یور اسٹرانگ انٹیوشن. جب آپ اس لیول پہ وائبریٹ کرنا شروع کرتی ہیں آپ کی تھاٹس, سو یو اسٹارٹ ٹو گیٹ کنیکٹڈ ود دا ہائر ریالمس. جب آپ اس سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو یو اسٹارٹ ٹو اٹریکٹ دا ریالٹی ان یور لائف, بیکاز ایوری تھنگ از اے انرجی ان دس ورلڈ ویئر وی آر لیونگ. اور کوئی تیسری بات کامران صاحب نے؟ اچھا, اور ہاں ایک اور بات جو انہوں نے کہی تھی کہ جب مولانا صاحب وہ پڑھتے ہیں بالکل ایسے تو کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ دیکھیں وہ آپ کے لیے ایک ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے, بیکاز یور انٹیوشن از اسٹرانگ. مے بی ہر دفعہ نہ ہوتا ہو, لیکن آپ کے سامنے وہ کیس آتا ہے, کیونکہ دیٹ تھنگ جو مولانا پڑھتے ہیں اس آیت کے بعد ایک ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے اور آپ کا فوکس اس طرف بڑھ جاتا ہے. دین اگین یو اٹریکٹ اٹ انٹو یور ریالٹی. یہ بہت اچھی ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت ہے. اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں پازیٹیو سائڈ پہ یوز کرنا چاہیں گے, آئی ایشور یو, مرنے کے علاوہ تو آپ بہت اچھی چیزوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنی لائف میں. یو آر رائٹ. سو یو اسٹارٹ ٹو فوکس آن دا گڈنس. دور والا مرے کری اس کو ہٹا کے کچھ نو, یہ چیز بڑھتی رہے گی آپ کی لائف میں, یہ بڑھے گی. یہ بات مجھے بتائیے, اکثر لوگ بے دہانی میں کچھ کہہ دیتے اور وہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ زبان اس کی کالی. میں یہ وہ تمام میں جو انوائرمنٹ میں ہوتا ہے. اچھا, میں اکثر بے دہانی میں گفتگو کچھ اور چل رہی ہے اور مجھے نہیں پتا, جیسے مجھے لگ رہا ہے جیسے کسی نے کہا ہی کہہ دو, تو میں ہنسی مذاق میں کہہ رہی ہوتی ہوں, آپ میرے اتنی دیر میں اندازہ کر لیا ہوگا, تو وہ ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ, اور وہ بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا یہ دیکھنا تمہاری شادی نہ پہلے ہوگی, اچھا تو یہ انہوں نے کہا تھا نا, دیکھو یہ ہو گیا, تو وہ اب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی میں یہ کہوں گی کہ پازیٹیو الفاظ کہے کسی کے لیے. ابھی اسی لیے منع کیا گیا کہ خدا نے مطلب یہ کہ نا کہتے ہیں کسی وقت بھی برا وقت ہوتا ہے, اچھا وقت, دعا کی قبولیت گھڑی, تو اچھے ہی الفاظ استعمال کریں, برے نہیں. جیسے بد دعا نہ دیں, کچھ ایسا اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے, تو میں کچھ ہی بات کچھ اور چل رہی ہوگی, میں کچھ اور کہہ دوں گی نا, تو وہ ہو جاتی ہے. یہ اکثر لوگ بھی کرتے ہیں. یہ کیا چیز کہلاتی ہے؟ اچھا ایک بات بتائیں, جب آپ کسی کو کوئی چیز کہتی ہیں اس وقت بڑا کہتے ہیں بلیف کے ساتھ کہہ رہی ہوتی ہیں یہ بات, یقین کرے واقعی میں آپ خالی کہہ نہیں رہی ہوتی ہیں اس وقت, نمبر 1, کیونکہ دس ہاؤ آئی فیل. یہ میں سب بچیاں بیٹھی تھیں میرے سسرال میں, وہ سب آگے پیچھے کی ہیں, اور وہ ہنس رہی تھی, کھیل رہی تھی, پکنک کے پروگرام. میں نے کہا دیکھ لینا, یہ سب سے پہلے یہ دیکھنا بطول, بھائی سے چھوٹی, بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی کی بیٹی ہے وہ, میں نے سب سے پہلے بطول کی شادی ہوگی. اچھا وہ ایسی یاد آ گیا, اچھا تمہاری ہوگی. اچھا اس کے بعد نا پھر شادی نہیں ہوگی, پھر ان کی منگنی ہوگی, اور نہیں پھر اس کی شادی ہوگی. اچھا اسی بچی کے میرے خیال میں ہو جائے گی میں بھی, رشتے کی بات چل رہی ہے. پھر میں نے کہا اب ایک بچے کی منگنی ہوگی. وہ قدرتی وہ کوئی سیکوینس جڑ رہا ہے اور وہی ہو رہا ہے, جبکہ خدا کی قسم کوئی میرے ذہن میں تھا ہی نہیں. یہ کیا چیز ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ہر الفاظ جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ زندگی میں ایک الفاظ جو بھی بول رہی ہیں وہ کیری کرتا ہے ویٹ. ویٹ جب میں کہہ رہا ہوں چلیں اس کو ویٹ کہیں. بیسکلی وی لیو in the ocean, we live in an environment جہاں پہ ہر چیز انرجی ہے. اور یہ آئنسٹائن کہہ رہے ہیں, انہوں نے بولا everything is energy and that's all there is to it. Match the frequency of the reality you want. There is no way but you will get that reality. And this is not philosophy, this is physics. When he says یہ philosophy نہیں ہے, صرف باتیں نہیں ہیں, یہ physics ہے, یعنی کیلکولیٹڈ فارمولا ہے. اچھا اگر آپ ریالٹی کو اٹریکٹ کریں گی تو آپ کی زندگی میں آئے گی, بیکاز ایوری تھنگ از انرجی. اچھا لیکن جب مجھے کہا جاتا ہے اب اس کے بارے میں بتاؤ, پھر میں کہتی ہوں مجھے تو ابھی کچھ پتہ ہی نہیں. بالکل صحیح ہے, آپ کا علم تو اس میں نہیں تھا, لیکن جب آپ نے جس چیز دیکھیں, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. میں اکثر لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں, اپنے کلائنٹس کو بھی کہتا ہوں, اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں
کہ جو بھی بات بولو بڑے سوچ سمجھ کے بولو, ہر الفاظ کے کوئی معنی ہوتے ہیں. ابھی آج کل لوگوں نے بہت ایک اپنی کامن لینگویج میں کچھ بیڈ ورڈز یوز کرتے ہیں, آپ نے بھی سنے ہوں گے, بہت بیڈ ورڈز یوز ہوتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ یار اس بیڈ ورڈ کے معنی تو سمجھو پہلے کہ تم کہہ رہے ہو, اور اگر یہ بالکل اس کے اچھے معنی نہیں ہیں تو ڈونٹ یوز ان یور لائف, کیونکہ اگر یہ تم اپنی زندگی میں یوز کرو گے تو یہ الفاظ تمہارے اوپر اثر انداز بھی ہوں گے اور تمہارے انوائرمنٹ پہ بھی اثر انداز ہوں گے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں آج کے زمانے میں لوگوں نے کہتے تھے نا او مائی گاڈ, اب وہ گاڈ ختم کر کے گوش ہو گیا ہے. اب وہ گوش کیوں ہو گیا؟ بس ایک ویسٹرن کلچر بن گیا, جو گاڈ پہ بلیو نہیں کرتے وہ گوش پہ لے گئے. اسی طرح سے ایک خاص, ان کو پتہ بھی نہیں, بس ایسے ہی میں کہتی ہوں تکا ہی لگاتے ہیں, ٹھیک ہے پتہ بھی نہیں ہوگا. اسی طرح ہر بندہ جو شش ایک بڑا ورڈ یوز کرتا ہے, I don't want to use this word, لیکن ہر بندہ یہ ورڈ یوز کرتا ہے تو یہ گندا ورڈ ہے, اس کے مطلب کیا ڈرٹی ورڈ ہے, یو نو. اب وائی ڈو یو یوز دس ورڈ؟ اس کی جگہ آپ کو کوئی ایکسپریشن یوز کرنا ہے تو کوئی ایسا ایکسپریشن یوز کریں جس کے کوئی معنی ہو. ہر الفاظ کے ایک اثرات ہوتے ہیں, ہر الفاظ کا ایک وزن ہے, اس کے اندر انرجی ہے. جتنے اگر آپ کسی کو اچھا, بائی دا وے اٹس سو امپورٹنٹ ٹو شیئر ٹوڈے, ایک جیپنیز سائنٹسٹ ہیں اور انہوں نے یہ ریسرچ میں بتایا آپ کو کہ جب کبھی, اور یہ ریسرچ ان کی موجود ہے نیٹ پہ, آپ بھی گوگل کریں آپ کو مل جائے گا. جیپنیز سائنٹسٹ کے بتائیں کہ انہوں نے پانی کے اوپر ریسرچ کی ہے, کھانے کے اوپر کی ہے. اگر آپ پانی کے اوپر, انہوں نے ریسرچ کی کہ اگر آپ اچھی باتیں اچھے الفاظ کر کے پھونک مارتے ہیں, یہ میں نے بھی سنی تھی, تو آپ دیکھیں گے کہ پانی کے کرسٹلز جو ہیں وہ اچھے بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر انہی کے اوپر آپ سویئر ورڈز یوز کریں, گندے الفاظ گالیاں ڈالیں, تو انہوں نے دیکھا اس کے بڑے خراب کرسٹلز بن رہے ہیں. پھر انہوں نے اس ریسرچ کو فردر کیا اور انہوں نے 3 پاٹس کے اندر بوائلڈ چاول رکھے. پہلے کے اندر وہ روز جاتے تھے اور اس کو دعائیں دیتے تھے, اس کو اچھی طرح سے بولتے تھے اور اس کے اوپر اچھے ورڈز بولتے تھے اور پھونک دیتے تھے اس کے اوپر. جو دوسرا پاٹ تھا وہ خاموش, کچھ بھی نہیں کرتے تھے اس کو. اور جو تیسرا تھا اس کے اوپر سویئر ورڈز اور بیڈ ورڈز یوز کرنا اور سب کچھ کرنا. آفٹر سم ٹائم جو پہلے والا تھا وہ بہت فریش رہا. بوائلڈ چاول کی بات کر رہا ہوں, اینڈ اٹس آل اویلیبل آن دا نیٹ, آپ سرچ کر لیجیے گا. جو بیچ والا تھا وہ ہلکا ہلکا یلو ہونا شروع ہو گیا. جو تیسرا والا تھا وہ لٹرلی ڈارک کلر ہونے لگا, فنگس لگنا شروع ہو گئی اور خراب ہونا شروع ہو گیا. یعنی آپ جو الفاظ بھیج رہے ہیں, جس پہ آپ توجہ دے رہے ہیں, جس کو آپ بول رہے ہیں, وہ تو پھلے پھولے گا. جس کو آپ اگنور کریں گے وہ بھی خراب ہو رہا ہے. اور جس کے اوپر آپ برے الفاظوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں تم تو ہو ہی خراب, تم تو ہو ہی بیمار, تمہاری تو زندگی ایسی ہے, تو اس پہ کیا اثرات ہوں گے؟ یقین کریں آپ جب بات کہہ رہے تھے نا, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 3 لوگ کھڑے ہیں اور ایک کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم بہت اچھے ہو, تم بہت اچھا کر سکتے ہو. یہ بہت پیاری بات کہی ہے انہوں نے, آپ بہت اچھے ہو, آپ بہت اچھا کر سکتے ہو. تو وہ اچھا فیل کر رہا ہے اور 2 لوگ سن رہے ہیں اور اس کو اچھا فیل ہو رہا ہے, اور سینٹر والے کو اگنور کر کے آپ چلے جاؤ تو وہ کہتا ہے چھوڑ یار, ویسے ہی کر رہا ہوں, نہیں کر رہا ہوں, بھاڑ میں جائے. اور ایسی اس کی فیلنگ آئے گی نا جب اس کو آپ اگنور کر کے جائے. اور تیسرے کو آپ, تم تو اس قابل ہی نہیں ہو, تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, آپ ایسے کرو گے, وہ کہے گا ٹھیک ہے آتا نہیں ہے تو پھر بھاڑ میں. وہ اس کا سارا آپ نے احساس, فیلنگ, رسپیکٹ سب توڑ دی, کیونکہ آپ نے 2 کے سامنے اس کی انسلٹ کر دی. تو یہ بالکل بچوں کے ساتھ بھی, آپ بچوں کو بھی بار بار ہم یہ کہتے ہیں نا تم اس قابل نہیں ہو, اس کو 2 تھپڑ بھی لگا دیے. اس دن بھی میں نے ایک لیڈی سے کہا کہ پلیز تمہاری بچی بڑی ہے, تم کسی کے سامنے اس کو مت اس طرح اس کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ, وہ بہت بیڈ فیل کرے گی اور جو ہے اس سے زیادہ کر کے دکھائے گی. تو میں تو کوشش کر رہی ہوں کہ یہ جو چیزیں نا یہ بیسکلی گرومنگ ہی ہے ہماری, ہمیں اندر کی گرومنگ ہے. باہر تو ہم کتنے بھی اچھے تیار ہو جائیں, لیکن میں اندر سے اگر ظاہری اور باطنی جو ہوتا ہے نا, جو باطنی بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو ہم لوگوں کو نا یہاں پر جو آ کے نا, ہمیں باہر کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا اپنے امپلائی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی بیہیو کریں اگر وہ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں. یہ اکثر ہوتا ہے, آپ نے جو بات کہی بالکل اسی طرح, اگر ہم بچوں کو کیا 2 بھائیوں کے سامنے, کزن کے سامنے 2 تھپڑ لگا دیں اگر, تو اس کو کیا فیل ہوگا اس بچے کو؟ آپ اس کو ڈسٹرائے کریں گے, اس کی پرسنالٹی کو ڈسٹرائے کریں گے, آپ اس کو بالکل انڈر کانفیڈنٹ انسان بنائیں گے. آپ کسی کو انکریج کریں گے تو اس کے اندر ایک خاص طاقت پیدا ہوگی. آپ کسی کو اپریشیٹ کریں گے, آپ کسی پہ بلیو کریں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا بلیف کی وجہ سے بھی کچھ نہ کچھ بن جائے گا. اور آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی سن لیں کہ ہر ناکام مرد کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ یا تو وہ اس کے بلیف کو اتنا اسٹرانگ بناتی ہے کہ وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے, اور کبھی کبھی وہ اس کو اتنا ڈسٹرائے کرتی ہے, اس کے ہر آئیڈیا کو, اس کی ہر بات کو,
اس کے اوپر ہنستی ہے, اس کا بلیو اتنا ڈسٹرائے ہو جاتا ہے کہ ان دین وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا. تو اس لیے عورت از سو امپورٹنٹ بیکاز دس اگین دیر از اے لا آف جینڈر ایز ویل, ہاؤ ایک مین اینڈ ویمن دونوں ایک دوسرے کو, ضروری نہیں ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہو, کوئی بھی ریلیشن ہو, جب وین یو دے جوائن ٹوگیدر دے برنگ اے لاٹ آف انرجی. بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اسی طرح ایک اللہ کا شکر کرنا اور ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا, اس میں ہمیں کیا ہے ایک اچھا انوائرمنٹ بھی ملتا ہے اور ہیلتھ بھی اچھی ہوتی ہے. اور اس کا سارا واقعی میں کریڈٹ, آپ اکثر لوگ بہت زیادہ جلدی بیمار ہوتے ہیں, ناشکری اب اللہ نے اگر نہیں دیا تو اس کی بھی کوئی مسئلہ آتا ہے, یہ سوچ کے بھی بندہ ہو جاتا ہے, لیکن ہم اتنی جلدی ڈسٹرائے اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں, ہم یار یہ کام میرا خراب ہو گیا, میرا بزنس نہیں چل رہا, وہ حاسد تھے, وہ یہ ہمارے اس قسم کے دماغ میں جو فسودات آتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں. لیٹس سی ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, ذرا ہم بھی ذرا تھوڑا سا بھی دیکھیں نا بریک کے بعد کتنی انرجی ہم کو ملتی ہے, گفتگو مزیدار. تو آپ لوگ اپنی زندگی میں تھوڑا سا بریک لیا کریں, مشین تھوڑی دیر روکا کریں, ہر چیز کو اسٹے چاہیے, اتنا موبائل یوز کرتے ہیں اس کو اسٹے نہیں دیتے, اپنی آنکھوں کو اسٹے دیں, تھوڑا سا بریک لیں اور اچھے خوبصورت یس لیتے ہیں آپ بریک. اور بڑھتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. اور ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کا پرابلم کیا ہو سکتا ہے, اور میرے ساتھ ڈاکٹر کاشف یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. ایک بار پھر میں ان کو ویلکم کرتی ہوں. سر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے کہ ہم لوگ ذہن کے اوپر جو ایک دباؤ ہے جس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں, اور ہم لوگ ظاہر سی بات ہے انوائرمنٹ میں جو کچھ ہوتا ہے کوئی خود سے تو کوئی کریٹ نہیں کرتا, آف کورس ہمارے ارد گرد کا ماحول کہیں نہ کہیں ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے, اور ہمیں اس کی ہماری فائٹ مینٹلی ڈبل ہو جاتی ہے. لائک جیسے اکثر دیکھا کہ ہم لوگ جب بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں اور جب وہ اپنے سسرال میں جاتی ہیں تو وہ لوگ ان کو بہت زیادہ ڈچ کرتے ہیں, بہت زیادہ پرابلمس کرتے ہیں, ان کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. اگر آپ کی بھی ویسے ہی بیٹی ہوتی تو آپ اس کو تو ہر چیز میں اپریشیٹ کرتے. تو ہم جیسے بہویں ہیں, ان کا کھانا پکایا تو اس میں یہ تمہیں پکانا نہیں آتا, یہ نہیں آتا, وہ نہیں آتا, تو آپ کی بچیاں بھی سیکھتی ہیں, آپ کی بیٹیاں بھی کسی گھر جائیں گی. تو یہ جو نندوں کا, بھابھیوں کا ایک دوسرے سے مس بہیو ہے, اپنی بیٹیوں کو بیٹیوں کی طرح نہیں رکھنا اور بہوؤں کو اس طرح, بیٹیوں کی طرح رکھنا, بہوؤں کو اس طرح نہیں رکھنا. تو یہ جو ڈسٹریشن ہے نا, یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے ہم لوگ, ماحول جو ہوتا ہے انوائرمنٹ, اس کا میں ان سے پوچھوں کہ وہ کیسے ہینڈل کریں. سر آپ اکثر دیکھا خواتین جو ہیں وہ ان کے سسرال والے, ان کی ساسیں خاص طور پہ سارا دن ان کو پنچ کرتی رہتی ہیں, 2 بچے ہو جاتے ہیں برداشت کر رہی ہوتی ہیں, مینٹلی ہیلتھ ڈسٹرائے, ذہنی طور پہ نفسیاتی ہو جاتی ہیں, ایسا ہے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے یہ ایشوز تو ہیں پاکستانی معاشرے میں, شاید انڈیا پاکستان میں زیادہ ہوں گے, سب کانٹیننٹ میں. ایک کمپلیکس مسئلہ ہے, ظاہر ہے میں اس کا کوئی آپ کو ایسا سولوشن تو نہیں دے سکتا کہ لوگ فوری اس کو فالو کریں گے اور صحیح ہو جائیں گے, لیکن یہ ساری کی ساری چینج اندر سے آتی ہے, کسی بھی لیول پہ ہو, چاہے ساس ہو, چاہے بہو ہو, چاہے بھائی ہو, جو بھی ریلیشن شپ ہو. انسان کو اپنی تربیت خود کرنی پڑتی ہے, اور ہر انسان کو اپنے آپ کو خود دیکھنا پڑتا ہے. اچھا, ہم جب تک کسی جگہ پہ ہوں ہمیں خود تو نظر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن جیسے ہی آپ اپنے آپ کو ایز اے تھرڈ آئی کیمرے سے دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنا رول اس وقت نظر آتا ہے کہ میں ظالم ہوں یا میں اچھا ہوں یا میں برا ہوں. اگر آپ اپنے آپ کو یہ دیکھنا شروع کریں لائف میں ساس کی نظر سے اگر ساس بری ہیں, بہو کی نظر سے اگر بہو بری ہیں, یا جو بھی ریلیشن شپ, تو کبھی کبھی اپنے آپ کو غور کیا کریں اس سچویشن کو جس میں آپ نے مس بہیو کیا تھا, غلط بہیو کیا تھا, اس میں آپ اپنے آپ کو کبھی باہر سے دیکھیں تھوڑی دیر کے بعد, تو آپ کو اپنا آپ کیسا لگ رہا ہے, کیا ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے. ایک تو یہ چیز آپ دیکھیں تو آپ کو اپنے آپ پھر برا لگنے لگے گا اگر آپ نے غلط کیا ہوگا, کیونکہ انسان فطرتاً جو ہے نا وہ اچھائی پسند کرتا ہے. بالکل صحیح. اور اگر اس کو چیز برائی اپنے اندر بھی نظر آئے گی تو وہ جب دیکھے گا تو نظر آئے گی. تو تھرڈ آئی سے دیکھیں. دوسری چیز یہ کہ سچویشن کو ہمیشہ کوشش کیا کریں, جب بھی کوئی بھی سچویشن کریٹ ہو آپ کے آگے, اس کو ڈیویٹ کریں, اسے ڈائیورٹ کریں, اسے شفٹ کریں اپنے مائنڈ کو, دوسری طرف سوچیں
کسی نے آ کے آپ کو کچھ کہہ دیا, آپ اس کو سننے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پہ فوراً ریئیکٹ کر دیں, اس نے غصہ کیا آپ نے بھی کر دیا, آپ خاموش ہو جائیں. خاموش ہونے کے بعد آپ سوچیں اس کے بارے میں اور اس کو موقع دیں, اور پھر اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو رسپونڈ کریں. ریئیکٹ نہ کریں, رسپونڈ کریں. جب آپ رسپونڈ کریں گے تو آپ سوچ سمجھ کے رسپونڈ کریں گے, تو اس سے ہو سکتا ہے آپ کی بات کا اثر ان پہ بھی ہو جائے. جب آپ فوری طور پہ اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں تو آپ آگ کو بڑھاتے ہیں. تو دونوں میں سے ایک کو تو مائلڈ ہونا پڑتا ہے, سافٹ ہونا پڑتا ہے, اور پھر آپ اپنے مائنڈ کو دوسری طرف لے جائیں اور لے جا کے دوسری چیزوں پہ فوکس کریں جس میں آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے. ایک اور چیز جو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر سامنے والے میں کوئی آپ کو برائی نظر آ رہی ہے, اور یہ دین نے بھی آپ کو سکھایا ہے, تو آپ اس کی اس برائی کو اگنور کرتے ہوئے اس کی کوئی تو اچھائی یاد کریں جو اس نے کبھی زندگی میں کی ہو. آپ کا پرسیپشن اس کے بارے میں چینج ہونا چاہیے. اس طریقے سے کیا ہوگا کہ آپ کے دل میں اس کے لیے رحم پیدا ہوگا. تو کوشش کریں وہ رحم پیدا کرنا شروع کریں. پھر آپ یہ کریں کہ ایمپیتھائز کیا کریں ہمیشہ, یعنی اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے سوچا کریں. جب آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھیں گے نا تو آپ کو پھر لگے گا کہ میں اس کے ساتھ غلط کر رہا ہوں. فار ایگزامپل اکثر لوگ ہوتے ہیں اپنے امپلائیز کو بالکل ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ایک چھوٹی سی چیز ذہن میں لے آیا کریں اس کو کچھ بھی کہنے سے پہلے, کہ یہ جو بندہ میرے پاس شاید چائے سرو کر رہا ہے میرے آفس میں اس کو ایک سیکنڈ کے اندر ذلیل کر دوں, وہ بھی سر کر کے چلا جائے گا. لیکن آپ یہ سوچیں کہ جو یہاں پہ آپ کا ملازم ہے یہ اپنے گھر کا بادشاہ بھی تو ہے. آپ اس بادشاہ کو کیوں توڑ رہے ہیں وہاں پہ؟ آپ اس کو اتنا ذلیل مت کر دیں کہ وہ اپنے گھر پہ جائے اور وہ اپنے آپ کو محسوس کرے اپنی اولاد کے سامنے کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے, اپنی بیوی کے سامنے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس کی جو سیلف ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی ہے اس کو قائم رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری کا حصہ ہے. اللہ نے آپ کو اس کا ماتحت بنایا ہے. آپ بھی کسی کے کل ماتحت تھے یا بن سکتے ہیں آنے والے وقت میں. تو اتنا ظلم نہ کریں کسی کے اوپر کہ کل کو پلٹ کے یہی چیز آپ کے ساتھ اگر آ جائے. اس کو کرما بھی کہتے ہیں what goes around comes around. جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ جیسی کرنی ویسی بڑھنی. تو کہیں نہ کہیں بیلنس کر دیتا ہے اللہ کی ذات اس دنیا میں بھی اور بعد میں تو ہے ہی. تو اکثر میری بات یہی ہوتی ہے جو میں لوگوں سے کرتا ہوں کہ انسان کے لیول پہ دیکھو ہر ایک کو, چاہے ماں ہو, باپ ہو, بھائی ہو, بہن ہو, اولاد ہو, دوست ہو, روڈ پہ چلنے والا ہے. جب آپ ان سب کے اندر انسان دیکھیں گے نا تو پھر آپ کے اندر عدالت پیدا ہوگی, اور جب آپ میں عدالت پیدا ہوگی تو آپ اس پہ بھی ظلم نہیں کر سکیں گے, اس پہ بھی نہیں کر سکیں گے, اس پہ بھی نہیں کریں گے. تو کسی کی بھی عزت کو شیٹر نہ کریں, خراب نہ کریں. اکثر میں نے دیکھا کہ خواتین, میری بیٹی تو بڑی خوش ہے, اور جب بہو کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ میرے تو بیٹا میرے سے چھین لیا, اور اس طرح کی انوائرمنٹ کریٹ ہوتی ہے. تو اپنی بیٹی آپ کی ہے تو وہ تو میرا تو دھو کے پاؤں پیے پانی پیتا ہے, اور اس طرح کا بہیو. اور یہ تضاد جو ہے نا یہ نا انصافی سے کہتے ہیں, یہ تضاد جو ہے نا وہ بہت نقصان دہ. اور یہ حقیقت ہے ہم لوگوں کو جو ہے نا ایک دوسرے کی, یہ میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کر کے کام کر سکتے ہیں. میں کہتی ہوں ہمبلنس سے بھی ہو سکتا ہے, پیار محبت سے بھی ہو سکتا ہے, سب کام چل سکتے ہیں. یہ دنیا محبت سے بھری ہے, اور ہم محبت سے اچھا ہم لوگوں نے ایک اور چیز ہے, میں نے کہا غصہ جو ہے نا وہ بڑا ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمیں غصہ کہاں نکالنا ہے, بہت تیز ہوتا ہے. یہ آپ مجھے اس کان سے دیجیے گا, غصہ بہت تیز ہوتا ہے. اب آپ کو کوئی آنر ڈانٹتا ہے نا آپ کی آواز نہیں نکلے گی وہاں پر, لیکن آپ سے کمتر یعنی مائنڈ سیٹ ہوا نا, اب مجھے پتا مجھے اس کو غصہ کرنے کے کچھ کہہ نہیں سکتا. اور آپ دیکھیں جب آپ کو کوئی ڈانٹ رہا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے مجھے یہاں پہ زبان نہیں چلانی یا غصہ نہیں کرنا یا بدتمیزی, آپ کو اس کے سامنے والے کے لیول سے چل رہے ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی یہ چیز مجھے بہت شاکنگ ہوتی ہے کہ ہم غصہ کتنا ہوشیار ہے, اس کو پتا ہے مجھے کہاں پر اپنی ایگو نکالنی ہے, غصہ نکالنا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ غصہ ہوشیار نہیں ہوتا. اس کو ڈیٹیل میں بتائیے. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیے غصہ ہوشیار نہیں ہوتا, یہ انسان کی اپنی کمزوری ہوتی ہے. انسان کیونکہ خود کمزور ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے سے کمزور والے کو جو ہے نا میں دبا سکتا ہوں, اس پہ غصہ نکال سکتا ہوں, اس کو مار سکتا ہوں. جو انسان مضبوط ہوتا ہے نا وہ اپنے سے کمزور کو اٹھاتا ہے, اس کو مزید دباتا نہیں, اس پہ غصہ نہیں نکالتا. ارے کاشف صاحب آؤٹ اسٹینڈنگ. یہ بہت, اس کو میں آپ اور مزید ڈیڑھ گی, انہوں نے وہ جو بات کہی ہے نا یہ ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کسی میں کمزوری ہے, ایبسولوٹلی رائٹ, اگر کسی میں کمزوری ہے تو اس کو مزید مت توڑو, بلکہ آپ یہ سوچ کے کہ اس کو میں ہاتھ دیتا ہوں. یہ بڑی بات ہے, کسی کو ہاتھ دے کے اٹھانے والے تو میں کہتی ہوں وہ تو سپر وہ ہیرو ہیں وہ لوگ.
اور جو لوگ کسی کو سمجھتے ہیں کہ اس کو کبھی کچھ نہیں آئے گا تو آپ اس کے ہاتھ نہیں دینا چاہتے. ہاتھ تھامنا سکھائیں ایک دوسرے کو, ہاتھ پکڑیں تو آپ اس کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں. اور اس میں ایک اور چیز ہے, جو ہاتھ تھامیں اور وہ چلنا سیکھ لے تو وہ رسپیکٹ کا دامن بھی نہ چھوڑے. یہ بھی بہت ضروری. کچھ لوگ کمزرف ہوتے ہیں, ان کو ہم بہت زیادہ عزت دیتے ہیں, بلاتے ہیں, لیکن وہ جو ہے نا وہ اپنی کمزرفی بہت دکھاتے ہیں. یہ بھی ہے لوگوں میں فطرتاً. دیکھیں ہم لوگوں یہ زندگی کا حصہ ہے. لوگوں کی برائیوں پہ اگر فوکس کم کر دیں اور ان کی اچھائیوں پہ فوکس بڑھا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی اچھائیاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی آپ کی زندگی میں. بالکل ٹھیک. یعنی آپ ان کی اچھائی دیکھتے رہتے ہیں تو اس کو بھی احساس ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا نا, آئنسٹائن نے ایسے نہیں کہا ہر چیز انرجی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے ہم لوگ وائبز محسوس کرتے ہیں. حقیقت. آج اس کمرے میں ہم بیٹھے ہوئے, آپ کو اور ہمیں بھی کوئی خاص وائبز محسوس ہو رہی ہوں گی, پازیٹیو اور نیگیٹو, اور ہر بندہ محسوس کرتا ہے. وہ کس چیز سے ہوتی ہیں؟ وہ آپ کی سوچ سے ہی تو ہو رہی ہوتی ہیں. جب آپ کی سوچ نیگیٹو ہوتی ہے تو آپ کو نیگیٹیوٹی کا احساس ہوتا ہے, آپ کا عمل خراب ہوتا ہے تو آپ کے انوائرمنٹ میں بھی برائی محسوس ہوتی ہے. جس قدر آپ اپنے آپ کو پیور اور پاکیزگی کی طرف لے جاتے ہیں اتنی زیادہ آپ کے سراؤنڈنگ میں پاکیزگی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہر بندہ محسوس کر سکتا ہے. اس پازیٹیوٹی کو مینٹین رکھنا سیکھیں. یہ پازیٹیوٹی پروگرام کی حد تک رہے گی آپ کے میرے درمیان میں تو یہ ایک کہلائے گا شو. لیکن اگر یہ ہماری پازیٹیوٹی سارا دن مینٹین رہے گی تو وہ ہمارا ہوگا اصل. اچھا, ایک اور بات بھی, ہم لوگ سورج نہیں دیکھتے صبح, اور سب سے خوبصورت صبح اگر آپ دیکھیں نا اپنی زندگی کی, کہتے ہیں ہم لوگ انرجی پازیٹیو لے کے اٹھیں اور اللہ کا شکر ہے کہ دوبارہ اللہ نے, ہم تو سو گئے تھے, مر گئے تھے, سمجھ لیں ہم مر گئے تھے اور اللہ نے دوبارہ زندگی دی, تو آپ اس کا شکر نہیں کریں گے. آپ ہو سکتا ہے رات کو سوتے سوتے ہی, جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہم آدھے مر چکے ہوتے ہیں. یہ کہتا ہے ایک میڈیکل ٹرم میں, ہم آدھے مر چکے ہوتے ہیں. آپ کو کوئی ہو سکتا ہے اس وقت ایسا کچھ ہو جائے آپ کو تو دفنا کے بھی آ جائے, ہم کو پتہ بھی نہ چلے. ایسا ہے سچویشن. تو ہم جب اللہ کا شکر, صبح آپ سورج کی دیکھیں, پرندے, ہم اپنے زندگی میں یہ درخت, پرندے, ان چیزوں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. لیکن جب آپ اپنے اندر آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ پرفیکٹ سمجھتے ہیں تو آپ کو چھوٹے ادنا نظر آنے لگتے ہیں. تو یہ زندگی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے. زمین پر اترے تو زمین پر جب ہم دنیا میں آ گئے تو اللہ نے کہا ہے کہ میں اس سے راضی جو میرے بندوں سے راضی. تو ایک دوسرے سے راضی ہونے کا اب آپ نے خود سلسلہ نکالنا ہے, درگزر کتنا کرنا ہے, پازیٹیو کتنا رہنا ہے. اور آپ سمجھ لیں آپ دوسروں کے لیے پازیٹیو ہیں, آپ سمجھ لیں آپ اپنے لیے پازیٹیو ہیں. یاد رکھنا آپ اپنی آئیڈینٹی خود بتا رہے ہوتے ہیں. اب آپ کسی کو پیار دے کے بتائیں, گالی دے کے بتائیں, یا کسی کو شاؤٹ کر کے بتائیں, آپ اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتا رہے, آپ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں. جب آپ تو کر کے بات کرتے ہیں, جب آپ کسی کو گالی دیتے ہیں, ابیوز لینگویج یوز کرتے ہیں, جب آپ شاؤٹ کرتے ہیں, بلند آواز نکالتے ہیں, تو آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہے. دین ریپرزینٹ یور سیلف. اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ لوگوں پر کیا امپیکٹ. اور جب آپ یہ سیکھ لیں گے ول پاور, مائنڈ سیٹ, اپنے اوپر کیسے کنٹرول کرنا ہے, تو دنیا, آپ نے جب اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا, آپ نے پوری دنیا کو کنٹرول کر لیا. اور یہ یاد رکھیے گا, یہ ایک بہت بڑی فلسفی ہے. جب آپ اپنے اندر, آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, آپ کسی کو کیا ہینڈل کریں گے. جنگل کا بادشاہ بننے کی بلیو رکھیں کہ میں چنگیز خان کی طرح نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں, میں ان کے تمام اصولوں کو فالو کروں. تو یقین کریں, یہ بلیو ہے کہ نان مسلم ہو یا کوئی بھی ہو, وہ یقین رکھتے ہیں کہ انسانیت کا سبق کیا ہے, مائنڈ سیٹ کیا ہے. آپ یقین کریں ہر چیز کو ایک دوسرے سے جوڑیں گے نا تو آپ اپنی خود پرسنالٹی, اپنی شخص نہ بنے, شخصیت بنے. شخص تو بہت سارے, شخصیت وہ جو لوگ ایک دوسرے سے امپریس ہوتے ہیں. تو اپنے اندر ول پاور ہے, لیڈر بننے کی صلاحیت ہے, تو سب سے پہلے اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کریں. لوگوں میں ڈھونڈ رہے ہیں, وہ چپ رہے, وہ غصہ نہ کرے, وہ یہ نہ کرے, پہلے اپنے اندر جج کریں. لیٹس سی, لاسٹ میسج سر سے بھی لوں گی. کوئی بات ایسی جو آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں میں اپنے, اور میں آپ سے ایک اور پروگرام بھی کرواؤں گی آپ کے ساتھ. مجھے بہت اچھا لگا اور میرا یہ دل کرتا ہے کہ کچھ ایک سیشن ہونا چاہیے جہاں پہ بہت سارے ٹیچرز تشریف رکھتے ہوں, پیرنٹس ہوں, اس میں آپ کا سیمینار ہونا. مجھے تو آپ کی پرسنالٹی بہت اچھی لگی. یہ وہ چیزیں ہیں. اچھا, انسان کے, آپ نے کہا نا کہ جو تم سننا چاہتے ہو اگر میں وہی کہوں تو کتنا اچھا لگے گا. لائک ایسا ہے انسان کی, میں یہی باتیں سننا چاہتی ہوں, میں ایسی ہی مجھے اچھا لگتا ہے کہ واقعی میں, اور اپنی غلطیاں یوں کر کے اگر رینڈم بتائی جائے نا تو اپنی غلطیاں خود نظر آتی.
میں ابھی بھی اپنے آپ کو بہت ساری چیزیں کہتی ہوں یار یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس وقت میں نے یہ غلط بات کہہ دی, اس کو ہرٹ ہو گیا, یہ مجھے 3 لوگوں کے درمیان نہیں. یہ ہم لوگ جس دن اپنی غلطیوں کو سدھار لیں گے نا تو ہم ایک شخصیت بن جائیں گے, اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ اپنے مائنڈ پر اور زبان پہ کنٹرول کرنا پڑے گا. دونوں چیزیں بڑی کاؤنٹیبل ہیں, عرش پہ بھی پہنچا دیتی ہیں اور فرش پر بھی. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اب لاسٹ ہمارے پاس چند منٹ رہ گئے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈیفینیٹلی اپنے آپ پہ کام کریں, اپنی پرسنالٹی پہ کام کریں, اپنی سوچ پہ سب سے پہلے کام کریں. کیونکہ دیکھیے میں یہ کوٹ اکثر کوٹ کرتا ہوں, میرا خیال ہے میں کافی سارے پروگرامس ہیں یہی کوٹ بار بار دہراتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ یہ میری زندگی کا بھی ایک بڑا لائف چینجنگ رہا ہے. ہم نے بہت ساری دین کی کتابیں پڑھ لی ہوتی ہیں, اور پڑھنے کے بعد ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ دینی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن انسان کی زندگی بدلنے کے لیے شاید آپ ساری کتابیں نہ پڑھی ہوں, لیکن کوئی ایک حدیث, کوئی قرآن کی ایک آیت, کوئی ایک قول ایسا ہوتا ہے جو آپ کی لائف چینجنگ ہوتا ہے. بالکل صحیح. اس طرح کی کچھ چیزیں میرے پاس بھی ہیں جن کو میں نے کہا میرے لیے یہی میری زندگی کی سکسس کے لیے بہت بن سکتی ہیں. اس میں سے جو ایک ہے وہ مولا علی کی ایک سینگ ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گا, اور یہ سینگ کے اندر ساری زندگی آپ کی پوری شامل ہے, آپ نے کیا بننا ہے اور کیا آپ کی کامیابی ہے. اپنی سوچ پہ کام کرو, کیونکہ تمہاری سوچ تمہارے الفاظ بنتے ہیں, اور تمہارے الفاظ تمہارا عمل بنتا ہے, اور تمہارا عمل جو ہوتا ہے وہ تمہاری عادات بنتی ہیں. جو تمہاری عادات ہو جاتی ہیں جس کے اوپر ہم زندگی گزارتے ہیں عام طور پہ, وہ عادات تمہاری پرسنالٹی, تمہارا کیریکٹر بنتا ہے. اور یہ وہ کیریکٹر پرسنالٹی ہوتی ہے جو تم ہوتے ہو, اور یہ تمہاری ڈیسٹینی تک تم کو لے کے جاتا ہے. اور ہماری ڈیسٹینی ہماری آخرت ہے, موت ہے. تو ہماری آخرت کو سنوارنا ہے تو اپنی سوچ کو سنوار لیں. تو مولا علی نے ہمیں بالکل ایک ایسا سمپل فارمولا دے دیا ہے کہ سوچ سے کام شروع کرنا کر دیں, آج سے شروع کر دیں, تاکہ آپ کے الفاظوں سے گندے الفاظ نہ نکلیں, گالیاں نہ نکلیں, غیبت نہ نکلے, دوسروں کی برائیاں نہ نکلیں. سوچ میں آپ کے اگر کسی کی برائی نہیں آئے گی تو آپ غیبت نہیں کریں گے, صرف محبت ہی کرنا شروع کریں گے. اگر سوچ میں آپ کو غیبت نہیں کر سکتے, آپ کسی کی برائی نہیں کر سکتے, کسی کو آپ نفرت سے نہیں دیکھ سکتے, کسی کو جج نہیں کریں گے آپ, تو ہر چیز آپ کی سوچ سے کریکٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اور آج کی کوانٹم سائنس, آج کی جو سائنس ہے وہ اس بارے میں یہ بات بتا رہی ہے کہ آپ کی سوچ کے ذریعے جو آپ کے ایموشنز بننا شروع ہوتے ہیں, سوچ سے شروع ہوتے ہیں. وہ جو کیمیکلز ریلیز کرتے ہیں جو آپ کے جسم میں جاتے ہیں, وہی آپ کو یا تو بیمار کرتے ہیں یا صحت مند کرتے ہیں. تو کیوں نیگیٹو سوچ کے ذریعے آپ اپنے آپ کو بیمار کر رہے ہیں؟ غصے سے جو آپ کی جو وائبز نکل رہی ہیں, جو آپ کے اندر کیمیکلز ریلیز ہو رہے ہیں, وہ آپ کو بیمار کر رہے ہیں, آپ کو اسٹریس میں لے کے جا رہے ہیں. یہ اسٹریس آگے جا کے آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, جو ایک بہت بڑی بیماری ہے. یہ سمجھے بھی نہیں کہ آپ ڈپریسڈ ہیں. ڈپریشن بہت خطرناک بیماری ہے, اس سے باہر نکلنا بہت مشکل کام ہے. تو سونے سے پہلے بھی لازم آپ کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا عمل کر کے سوئیں, کیونکہ آپ کا مائنڈ شٹ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے اس وقت. شٹ ڈاؤن کرنے سے پہلے آپ کوئی نہ کوئی اچھی چیزوں کو سنتے ہوئے جائیں, قرآن کی آیات سنتے ہوئے جائیں, سورہ رحمان سنتے ہوئے جائیں, تاکہ جب آپ سو جائیں تو آپ کا جب کنیکشن شروع ہو ہائر ریئل میں, تو وہ آپ کی زندگی اگلا دن آپ کا بہترین گزرے گا. دس از مائی میسج آپ سب کے لیے کہ اپنی سوچ پہ کام کریں. بڑی پیاری بات کہی آپ نے ڈاکٹر کاشف صاحب, تھینک یو سو مچ. مائی پلیجر. ماشاء اللہ بہت پیارا آپ کے ساتھ سیشن رہا, میرا آج بہت اچھا لگا سیکھنے کو, اور ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان شو. جی ناظرین, ہم لوگ یہاں پر چھوٹی سی بریک لیں گے. آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, رہنا ہے میرے ساتھ. گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ رہنا ہے, اور جی لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ.